अब ये थोड़ा नाजुक मसला छेड़ रहा हूँ मैं। तो खिताब आजकल तो ऐसा है कि ऐसे ऐसे निकम्मे मुरीद अपने पीरों को खिताब देते जिसको खुद खिताब का मतलब भी नहीं समझता। मैं एक मौलाना साहब का नाम नहीं लूंगा, कुछ लोग जानते हैं जिन्होंने जहाँ मेरे साथ थे कुछ लोग, लेकिन ताजुल औलिया का मामला ये था कि ये खिताब किसी आलिम ने नहीं दिया। अब हुआ ये कि इस पर कुछ लोगों को एतराज है, हमारे नागपुर की कुछ अहले इल्म है तो उसी तरह की थी, वो सुन्नी थी, बिल्कुल टनाटन सुन्नी। लाल में आए, सीधा हाथ बढ़ाया, फरमाया लाओ रे लाल किताब। वो किताब भी लाली है। इसलिए आप जलाल में कभी कभी फरमाते हो जी हो ताजुद्दीन को ने जिसको दे दिया उससे कोई छीन ना सका, और जिससे छीन लिया उसको कोई दे ना सका। तो देने का भी अंदाज निराला है, छीनने का भी अंदाज निराला। तो फरमाते मैं मोइनुद्दीन भी हूँ, फरमाते मैं मोहिउद्दीन भी हूँ। और आप जब बड़े पुरजोश अंदाज में हो तो एक जुमला फरमाते ये सभी ने लिखा है, इस पर किसी भी ज़माने निगार ने इख्तलाफ नहीं किया है। अब ये थोड़ा नाजुक मसला छेड़ रहा हूँ मैं। और वो आपका खिताब था। लोग खिताब आजकल तो ऐसा है कि ऐसे ऐसे निकम्मे मुरीद अपने पीरों को खिताब देते जिसको खुद खिताब का मतलब भी नहीं समझता। और बात जगह तो ऐसा है कि खुद लोग अपना खिताब खुद ही रख लेते, और वो खिताब से अगर उनको जलसे में पुकारा ना जाए तो चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता है। मैं एक मौलाना साहब का नाम नहीं लूँगा, कुछ लोग जानते हैं जिन्होंने जहाँ मेरे साथ थे कुछ लोग जलसे में। एक जलसे में एक मौलवी साहब के साथ गए, हमारे नागपुर के ही है, तो मैं भी था, वो भी थे और भी थे। इश्तिहार लाया गया, बोले इश्तिहार लाइए, जलसे का इश्तिहार आया तो देखने लगे तो कहते सारे गधे घोड़े एक ही कतार में कर दिया आपने। तो जिसका प्रोग्राम था बेचारा समझ नहीं पाया, उसने कहा हज़रत मैं समझा नहीं। तो मेरी तरफ इशारा करके कहते बोले ये फारूक मियाँ समझाएंगे। तो मुझसे कहता है भाई क्या कहना चाह रहे। अरे मैंने कहा भाई इनके जो अलकाबात है वो आपने लिखे नहीं, उसी में हमारा भी नाम है, तो आपने इन गधों के अलकाब लिख दिए, घोड़े के अलकाब लिखे ही नहीं आपने, तो इसलिए वो कह रहे गधे घोड़े की कतार में कर दिए। तो अलकाब ना हो तो चेहरे के जोग्राफिया बदल जाते हैं। आजकल के उलमा का ये हाल है भाई। तो वो खुद अपने एक अलकाब तराश लेते हैं, कोई फ़क्र फुला बना हुआ है, कोई फलार फुला, तूफान फुला, और क्या क्या नहीं है भाई अलकाबात। आबरू सुन्नियत, अल्लाह करे उनको बचाओ, ये रूठ गए तो आबरू लूट जाएंगी सुन्नियत की, यानी ये सुन्नियत की आबरू बने बैठे हुए, ऐसे ऐसे खिताबात है। तो एक होता है कि खुद अपने आप से खिताब दे देना अपने आप को, ये बड़ी बात नहीं है, इसलिए कि इसमें आपकी वह हैसियत नहीं होती जो खिताब आप अपने लिए मौजू करते हैं। एक होता है चापलूसों का खिताब दे देना, और आजकल चापलूसी तो इतनी चल रही है हमारे यहाँ, तू मुझे संभाल मैं तुझे संभालता हूँ, तू मेरी गा मैं तेरी गाता हूँ। चापलूसी स्टेजों पे बस यही हो रहा है, मौजू कुछ है, चापलूसी के सिवा कुछ नहीं हो रहा है स्टेजों पे। लेकिन ताजुल औलिया का मामला ये था कि ये खिताब किसी आलिम ने नहीं दिया आपको, आप खुद फरमाते हैं। क्या फरमाते थे? हमारा नाम ताजुल औलिया है, हम ताजुल मिल्लत व दीन है, और फिर जोश बढ़ता कहते हम शहींशाह हफ्ते अकलीम है, हम ताजुल औलिया है, हम औलिया के ताज भी है, ताजुल मिल्लत व दीन भी है, हम शहींशाह हफ्ते अकलीम भी है। और यकीनन ये लक़ब ज़ेब देता है आपको, मैं इसको इंशाअल्लाह भी साबित भी करूँगा। अब हुआ ये कि इस पर कुछ लोगों को एतराज़ है, हमारे नागपुर की कुछ अहले इल्म है, बहरहाल अहले इल्म कहलाते हैं वो लोग, इतराज़ है कि भाई यार ये मुनासिब लक़ब नहीं है शहंशाह तकलीम। अब क्यों? इसका मायने इतना बड़ा होता है कि हज़म नहीं होता कुछ लोगों को। अब है लफ्ज़ शहंशाह, शहंशाह बोलते हैं बादशाहों के बादशाह को, एक होता है बादशाह और बादशाह से बड़ा होता है शहंशाह, जिसके कई बादशाह जिसके मातहत होते हैं, बादशाह जिसके मातहत शहंशाह। फिर उसके बाद एक लफ्ज़ आता है हफ्त, ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने होते हैं 7। और अकलीम के अगर आप मायने देखेंगे डिक्शनरी में तो बहुत सारे। एक मायने क्या है? 7 ज़मीनों के तबक, और दूसरे मायने 7 आसमान, एक मायने होते 7 बर्रे आज़म। अब ये पूरे लक़ब का अगर आप तर्जुमा करें तो 7 ज़मीन के तबक और 7 आसमान का शहींशाह, जिसकी शहींशाह 7 ज़मीन के तबक में भी जारी हो, 7 आसमान में भी जारी हो। अब ये बहुत बड़ा दावा है। तो इस पर बहुत सारे अहले इल्म से मेरी बात हुई। मैं जिस वक्त किताब लिख रहा था, अभी वो छपी नहीं है, और वो छपाना भी आजकल बड़ा मसला है पैसों का, तो मेरा इरादा था ताजुल औलिया पे लिखने का। 250-150 सफ़े कुछ लिखे भी है मैंने। तो कुछ उलमा से जो राब्ते थे हमारे,
تو انہوں نے کہا یار یہ والی چیزیں مت ڈالیے آپ اس میں. میں نے کہا یار تو سب نے لکھی ہے اور یہ بابا جان خود فرماتے تھے اور ایک بار نہیں بارہا کہا ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ لقب اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ شہنشاہ ہفتے اقلیم ہر کوئی بولتا ہے, دربار میں تک لکھا ہے, نام لکھا جاتا ہے, اشتہارات ہو, پوسٹر ہو, کتابیں ہو تو شہنشاہ ہفتے اقلیم لکھا جاتا ہے. تو بعض ہمارے علماء کا کہنا یہ تھا, میں نام نہیں لے رہا ہوں کچھ لوگوں کا, کہ اصل میں یہ کسی بیوقوف آدمی نے مبالغہ کر کے بڑھا دیا ہے, بولی یہ بابا جان کے جملے ہی نہیں ہیں. تو میری کافی ایسی کچھ لوگوں سے بحث و مباحثے ہوئی. تو ایک صاحب نے اس کی تعویل کی, ہمارے ناگپور کی عالموں میں سے ہے, آج کل نظر نہیں آتے, پہلے بہت دکھتے تھے, اب نہیں دکھتے. انہوں نے کہا اصل میں اس کی تعویل کرنا پڑے گا. اچھا کیا تعویل؟ تو کہا دیکھو اصل میں ہفتے کے معنی 7 ہوتے ہیں اور شہنشاہ ہفتے اقلیم کی تعویل یہ ہے کہ 7 چیزوں پر بابا جان نے غلبہ پا لیا تھا, اس لیے وہ اپنے آپ کو شہنشاہ ہفتے اقلیم کہتے تھے. تو 7 چیزیں انہوں نے گنوائی. کا طلب دنیا, اس کے بعد غرور و تکبر, طلب جاہ و حشم, خواہشات نفسانی, حسد و کینہ, بخل اور جہل. یہ 7 چیزیں تھیں جس پر تاج الاولیاء نے غلبہ پا لیا تھا, اس نسبت سے آپ اپنے آپ کو شہنشاہ ہفتے اقلیم کہتے تھے. اور دوسرا یہ کہ 7 چیزوں پر آپ عامل تھے. یہ ان مولانا کی وہ تعویل ہے, میری نہیں ہے. میں تو اس کو بے عینی ویسا ہی مانتا ہوں اور میں اس کو انشاءاللہ بھی کتابوں سے پروف کروں گا یہاں. میں تو اس کو بے عینی ہی مانتا ہوں. ان کی تعویل ہے, کہتے ہیں کہ 7 چیزوں پر وہ عامل تھے, جس میں خوف الہی زیادہ تھا آپ میں, رجوع اللہ, اللہ کی طرف رجوع تھا آپ کا, توکل اللہ, اللہ پہ اعتماد بھروسہ تھا, عامل بالشرع, شریعت پر عامل تھے, تزکیہ نفس کو یعنی مارنا, رضا بر قضا, اللہ کی رضا پہ راضی رہنا, اور ایثار و صبر یعنی لوگوں کے لیے قربانی دینا اور اپنی ذات کے لیے صبر کر لینا. یہ 7 چیزوں پہ عامل تھے, اس لیے شہنشاہ ہفتے اقلیم ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ تعویل جو ہے بہت دور کی ہے, بہت بعید کی تعویل ہے اور یہ ہضم نہیں ہوتی, اس لیے کہ یہ جو 7 چیزیں 7 ادھر اور 7 ادھر, یہ 14 جو کل گنائی گئی ہے, یہ ہر ولی میں لازمی ہے. جب تک یہ 7 چیزوں پہ غلبہ اور 7 چیزوں پر عامل ہونا, جس پر نہیں پایا جائے وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا. ہر ولی کے لیے 7 چیزیں لازمی ہیں. 7 چیزوں پہ غلبہ پانا ہے اس کو, 7 چیزوں پر عامل ہونا ہے. اب اگر یہ مان لیا جائے جب ہر ولی کے لیے لازم ہے, تو شہنشاہ ہفتے اقلیم کے لیے بھی اگر یہی کہا جائے تو پھر لفظ شہنشاہ ہفتے اقلیم یہ پھر بابا تاج الدین کی خصوصیات نہیں رہ جاتا. اس کے لیے آپ ایک چیز دیکھ لیں, غوث اعظم کی کتاب فتح الغیب اس وقت ٹیبل پر بھی موجود ہے, بیروت سے چھپی ہے. یہ شرح فتح الغیب ابن تیمیہ کے حاشیے کے ساتھ ہے, سرکار غوث اعظم کے. غوث اعظم خود کیا فرماتے ذرا سنیے. فتح الغیب مقالہ نمبر 28 سے صفحہ نمبر 70 ہے. غوث اعظم فرماتے یا مترقب الباب مسدود الی ذالک, کہتے ہیں فتح باب کے کھلنے کا انتظار کرنے والے آہستہ ہو جا. یہ ولیوں سے مخاطب کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے ولی, وہ ولی جو اس امید میں انتظار کر رہا ہے کہ اللہ کی رحمت کے ولایت کے دروازے کھل جائے اس پر, تو غوث پاک کہتے ہیں آہستہ ہو جا, ذرا ٹھہر جا. وقد بقیت علیک منہ وفیک ذرۃ ومنہ, کہتے جب تک تجھ میں تھوڑی سی بھی خواہش نفسانی ہے اور کچھ آرزویں تجھ میں باقی ہے, یہ ولایت کا دروازہ تجھ پر نہیں کھلے گا. خواہش نفسانی ہے, تزکیہ نفس نہیں ہے اگر تجھ میں, دنیا کی طلب ہے, دنیا کی جو ہے جاہ و حشم ہے تجھ میں, تو یہ ولایت کا دروازہ غوث پاک فرماتے تجھ پر نہیں. یہ عام ولیوں کی بات ہو رہی ہے. پھر آگے فرماتے المقاتب عبد ما بقی علیہ درہم انت مسدود عن ذلک ما بقی علیک من الدنیا مقدار مسن نوا, کہتے ہیں کہ 1 درہم بھی اگر دینا تجھے باقی ہو تو غلامی سے آزاد نہیں ہو سکتا, جب تک تم میں کھجور کی گٹلی کے برابر بھی چوسنے کے برابر طلب دنیا ہے, مقبولیت خداوندی کا دروازہ تم پر بند ہی رہے گا. یعنی کھجور کی گٹلی چوسنے کے برابر بھی اگر تجھ میں خواہش نفسانی ہے تو تجھ پر ولایت کا دروازہ بند رہے گا. یہ عام ولیوں کے لیے کہہ رہے ہیں. جب عام ولیوں کے لیے یہ حال ہے تو بھی شہنشاہ ہفتے اقلیم کا مطلب کیا ہو گیا؟ آئیے دیکھتے شہنشاہ ہفتے اقلیم. یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. حضرت سیدنا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, ان کی ملفوظات ہے اسرار الاولیاء, اور اسرار الاولیاء کا صفحہ نمبر 108 ہے, اور مجلس سید دہم, اس کے اندر سرکار بابا فرید گنج شکر کیا فرماتے ہیں
اپنے مرید خاص اپنے خلیفہ کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں اے عزیز، ولایت اسی کا نام ہے کہ جب ایک ولی مراقبے میں سر نیچا کرتا ہے. جملے سنیں، ولایت کس چیز کا نام ہے؟ کہ ایک ولی جب مراقبے میں اپنا سر نیچا کرتا ہے تو 18,000 عالم کو دیکھ آتا ہے. یہ عام ولی کی بات کر رہے ہیں. وہ 18,000 عالم دیکھ آتا ہے، اور جب قدم زنی کرتا ہے تو عرش سے تحت الثری تک پھر کر آ جاتا ہے. اور پھر کیا فرماتے؟ یہ ولایت کا پہلا مرتبہ ہے. تو بھائی جب عام ولیوں کے لیے ہمارے بزرگ تحت الثری سے عرش اعظم تک آنا جانا تسلیم کر رہے ہیں، 18,000 عالم کو دیکھ لینا تسلیم کر رہے ہیں، تو تاج الاولیاء تو پھر تاج الاولیاء ہے. تو شہنشاہ ہفتہ عقلی بھی اگر لقب آپ کا ہے تو اس میں پریشانی کیا ہے پھر آپ کو؟ اور آئیے ایک اور کتاب اس وقت ٹیبل پر ہے میری، یہ نام ہے جوامع الکلم. یہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز کی کتاب ہے. کس کی ہے؟ حضرت خواجہ، جانتے نا کون ہے خواجہ بندہ نواز؟ گلبرگہ میں مزار ہے ان کے پیر و مرشید حضرت خواجہ نصر الدین چراغ دہلوی، اور ان کے پیر و مرشید حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، ان کے پیر و مرشید بابا فرید. آگے کا سلسلہ آپ کو پتا ہے. یہ خواجہ بندہ نواز کی کتاب ہے جوامع الکلم، صفحہ نمبر اس کا 287. کیا فرماتے بندہ نواز؟ اس میں ذرا سن لیجئے. کہتے جب اللہ تعالیٰ کسی کو ولایت عطا کرتا ہے تو فیض ربانی سے ساتوں سیارے اس کے زیر اثر آ جاتے ہیں. ساتوں سیارے زیر اثر اس کے قدموں نیچے آ جاتے. مہتاب یعنی چاند سامنے ہوتا ہے، آفتاب یعنی سورج اس کے سر پر ہوتا ہے، اتارد جس کو انگریزی میں مرکیوری کہتے ہیں وہ پشت پر ہوتا ہے، پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے. زہرہ یہ ستاروں کے نام ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں وینس، یہ بائیں ہوتا ہے. مشتری یعنی جوپیٹر دائیں ہوتا ہے. زحل یعنی سیٹرن، اور مریخ یعنی مارس اس کے پیروں کے نیچے ہوتا ہے. اس سے اشارہ ملتا ہے کہ مقام ولایت پر فائز ہونے کے بعد ہر سیارے اس کے تابع ہو جاتے ہیں. ہر سیارے اس کے تابع ہو جاتے ہیں. یہ سنت الہی ہے، اس کے خلاف کبھی نہیں ہوتا. یہ بندہ نواز، اس کے بہت حوالے اس کتاب میں ملیں گے. میں صرف 2 پہ ابھی اکتفا کر رہا ہوں کیونکہ تھوڑی سی علمی بحث ہے، تو بوجھل بھی ہوتی ہے سننے میں جلسوں میں. کتاب میں آدمی پڑھ لیتا ہے. میں نے اس پہ بہت دلائل دیے کہ ولایت کی ابتدائی منزلوں کے بارے میں ہمارے صوفیہ اور بزرگوں نے کیا کہا ہے. تو جب ابتدائی منزل یہ ہے کہ ساتوں سیارے پیروں کے نیچے ہے، تو اگر سرکار تاج الاولیاء کہے کہ ساتوں آسمان میں میری شہنشاہت ہے، تو اس میں تکلیف کیا ہے پھر؟ اس پہ پھر نہ ماننے والی بات کیا ہے؟ اور میں تو کہتا ہوں تاج الاولیاء کی ولایت کا سر زمین میں نہیں ہے صاحب، لوح جو سب سے آخری مقام ہے. سمجھ رہے؟ لوح جہاں پہ تقدیریں لکھی ہوئی ہے. لوح اور قلم یہ 2 چیزیں. قلم کیا ہے؟ سب سے پہلے حضور کے نور کے بعد اللہ نے قلم کو پیدا کیا. ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور اللہ نے قلم سے فرمایا لکھ. تو قلم نے عرض کیا رب کائنات کیا لکھو؟ اللہ نے فرمایا جو کچھ ہو چکا وہ لکھ، اور جو ہونے والا ہے وہ لکھ. تو قلم جو کچھ ہو چکا ہے سب لکھ چکی ہے، لکھ رہی ہے مسلسل لکھنے میں. اور اللہ کے رسول کا اعجاز دیکھو، سرکار فرماتے قسم خدا کی میں زمین پر چلتا ہوں اور لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنتا ہوں. قلم پہ تقدیریں لکھی ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے، جو ہو چکا ہے وہ بھی لکھا جا چکا ہے. اب تاج الاولیاء کی رسائی کہاں تک ہے ذرا سنیے. یوسف شاہ تاجی رحمۃ اللہ علیہ تاج الاولیاء صفحہ نمبر 192 پہ لکھتے ایک خاتون آتی ہے، بیمار ہے اس کا بچہ، اب بالکل مرنے کے قریب ہے، دوا خانہ لے جاتی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں یہ بچ نہیں سکتا، اس کو ایسا مرض ہو گیا ہے کہ اس کی شفا نہیں ہے، ہمارے پاس دوا نہیں ہے اس کی، لے جاؤ. تاج الاولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے. بچہ تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے بیماری سے، سانسیں اکھڑ رہی ہے، ایک سانس آتی ہے ایک سانس جاتی ہے. بچے کی تکلیف دیکھتی ہے اور تڑپ جاتی ہے. تاج الاولیاء کی بارگاہ میں آئی، کہتی سرکار میرا بچہ بیمار ہے، اس کو شفا دے دیجیے، اچھا کر دیجیے. آپ فرماتے مائی جاتا ہے جانے دے. آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا مائی جاتا ہے یہ جانے دے. مطلب نگاہوں نے دیکھ لیا کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے، موت ہے اس کی. صبح
وہ کہتی ہے نہیں سرکار میں بڑی امیدوں سے آئی ہوں حضور, ایک لوتا بیٹا, ایک ہی بچہ ہے, میرا زندگی کا سہارا ہے حضور. فرمایا مائی کہا نا جاتا ہے تو جانے دے. وہ بھی بڑی خوش عقیدہ اور ہٹ ضدی عورت تھی. بزرگوں کی بارگاہ میں یاد رکھیے, میں ہمیشہ ایک جملہ بولتا ہوں, بزرگوں کی بارگاہ میں مانگنے کا طریقہ یہی ہے کہ ضدی ہٹ ہو کے بیٹھ کے ڈھڈ بن کے بیٹھنا پڑتا ہے, تب ملتا ہے. ایسا نہیں کہ بابا جان دے دو, بابا جان دیتے ہی نہیں, ایسا تھوڑی ملتا ہے جی. ارے بھائی لوں گا تو تم ہی سے لوں گا, اور جب تک دو گے نہیں جاؤں گا نہیں. یہ ضد چاہیے, یہ ہٹ ڈرمی چاہیے, یہ مانگنے کا طریقہ ہے. تو وہ بھی اسی طرح کی تھی, وہ سنی تھی, بالکل ٹناٹن سنی. بولے حضور جب مرنا ہی ہے تو آپ کے قدموں میں رکھتی ہوں, مریں گا تو آپ ہی کے قدموں میں مرے گا, اگر آپ بچا نہیں سکتے تو یہ رکھ دیا. بس وہ بچے کو رکھ دیا, بچہ تڑپ رہا ہے, تاجل ہو لیا تو تاجل ہو لیا تھے, رحم آ گیا کہ, اور یہ رو رہی ہے ماں, اس کا رونا نہیں دیکھا جا رہا ہے, بچے کا تڑپنا نہیں دیکھا جا رہا ہے. قسمت میں تقدیر میں تو لکھا جا چکا ہے, مر گیا. جلال میں آئے, سیدھا ہاتھ بڑھایا, فرمایا لاؤ رے لال کتاب. کیا جملہ, لاؤ رے لال کتاب. کتاب تو کچھ تھی نہیں, اللہ جانے کیا تھا. ہاتھ بڑھایا, بس ظاہری نگاہ دیکھ رہی کہ ہاتھ بڑھایا, کچھ لیا, اشارے سے کیا, کہا جا 20 سال عمر اس کی بڑھا دی میں. اب بھی شہنشاہ ہفتے اقلیم نہیں ہے بھائی. جس کی رسائی, لال کتاب سے مراد کیا ہے بھائی, یہ لوح ہے. تحریر کیا ہے, قلم ہے. کتاب لوح کی تختی میرے سامنے لاؤ, قلم میرے حوالے کرو, 20 سال عمر بڑھا رہا ہوں. اور لوح محفوظ کا ہے, میں نے کہا 7 آسمان سے بھی. تو شہنشاہ ہفتے اقلیم میں کیا پرابلم ہے. لیکن ہو سکتا ہے کچھ وہابیوں کو ہضم نہیں ہوں گی یہ چیز, اور شاید کو سنی ہضم نہ کرے. تو میں ایک ہضم کراتا ہوں. دیکھیں بڑا عجیب اتفاق ہے, جو کتاب کا حوالہ میں یہ اس کی دلیل میں دے رہا ہوں, وہ کتاب بھی لالی ہے. کتاب بھی, وہ کتاب بھی لال ہے, لاؤ رے لال کتاب. تب یہی لال کتاب ہے, اور کس کی کتاب ہے, سرکار غوث اعظم کی. کیا کہتے ہیں غوث اعظم, آئیے, فتح الغیب اس کا نام ہے, سرکار غوث اعظم کی قلم کی ہے. فتح الغیب المقالۃ السادسۃ عشرہ, یعنی 16ویں نمبر کا مقالہ ہے, اور صفحہ نمبر اس کا 68 ہے. غوث پاک کیا لکھتے ہیں, فرماتے قال اللہ تعالی بازی فی کتابہ فی بازی کتبہ, کہتے اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض کتابوں میں ارشاد فرمایا. یعنی یہ کتابیں کون سی ہیں جس کا قول اعلیٰ غوث اعظم نقل کر رہے ہیں, آسمانی کتابیں ہیں. وہ کتابیں جن کے علم ہمیں نہیں ملا, یہ اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی کے طور پر عطا کیا ہے. تو سرکار غوث اعظم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض کتابوں میں فرمایا, یا ابن آدم انا اللہ, اے آدم کی اولاد, اے بنی آدم, میں ہی اللہ ہوں, الذی لا الہ الا, میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, انا اقول للشیء کن فیکون, اور اے آدم کی اولاد جان لے, میری شان یہ ہے کہ میں جب کسی چیز کے لیے کہتا ہوں ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے میری شان یہ ہے, اتینی اجعلک تقول للشیء کن فیکون, اے میرے بندے تو میرا بن جا, میرا ولی ہو جا, میں تیری بھی شان ایسی کر دوں گا کہ تو کہیں گا کن فیکون, ہو جا, وہ چیز ہو جائیں گی. اب سمجھ میں آیا لال کتاب کیا ہے. اور اگر ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا تو آؤ اقبال کا شعر میں پیش کر دوں, اب کلیئر ہو جائے گا معاملہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا ہے, لوح اور قلم تیرے ہیں. محمد کا ہو جا تو ولایت کی کس منزل پر جائیں گا. کہہ رہے یہ جہاں کیا ہے, یہ چیز کیا ہے, یہ کوئی چیز ہے, یہ جہاں, یہ تو گری ہوئی چیز ہے, ناکارہ چیز ہے, اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, کوئی ویلو نہیں ہے, اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. لوح اور قلم تیرے ہیں, تو لوح پر کیا ہے, تقدیریں ہیں, قلم کیا ہے, تقدیروں کو لکھتا ہے. تو محمد کا بن جا, قلم تیرے ہاتھ میں تھما دی جائیں گی, لوح تیرے سامنے ہوگا, جس کی چاہے تقدیریں پلٹتے رہنا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا ہے, لوح قلم تیرے ہیں. لاؤ لال کتاب, لاؤ تختی, لوح محفوظ میرے سامنے کرو, لاؤ لال کتاب. 20 سال عمر بڑھا دی. یہ ہے تاج الاولیاء کا فیضان, یہ ہے شہنشاہ ہفتے اقلیم کی ہماگیریت. اور اگر بابا جان کی بارگاہ میں عقل دوڑاؤ نا تو عقل نہیں کام کرتی ہے بھائی.
یہ بارگاہ عقل والی ہے ہی نہیں، اور عقل دوڑاؤں گے تو پھر اقبال پکار کے کہتا ہے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اور جنہوں نے عقل دوڑائی تو نتیجہ کیا ہوا؟ ایک بزرگ تھے صوفی محبت شاہ، کیا نام تھا؟ بزرگ تھے بھائی، صوفی محبت شاہ، حیدرآباد سندھ کے رہنے والے تھے۔ سندھ یعنی اب پاکستان ہو گیا ہو، وہاں کا حیدرآباد، وہاں کے رہنے۔ اس وقت تو پاکستان اور انڈیا کوئی الگ الگ ہوئے نہیں تھے، سارا ایک ہی علاقہ تھا، غیر منقسم ہندوستان۔ سلسلہ چشتیہ کے خلیفہ تھے، خلفاء بھی تھے، مرید کرتے تھے سلسلہ چشتیہ میں، ہزاروں مرید تھے ان کے صوفی محبت شاہ صاحب، ہزاروں مرید۔ ناگپور میں بھی کچھ لوگ ان کے مرید تھے۔ تو ایک بار یہ ہوا کہ صوفی محبت شاہ کے خاص مرید تھے ناگپور میں، انہوں نے آپ کو دعوت دی، بلایا ناگپور، مدعو کیا کہ حضور ناگپور تشریف لائیں، کچھ دن ہمارے گھر قیام کرے تاکہ ہم فیض پائیں آپ سے۔ تو صوفی محبت شاہ جو ہے وہ آئے، تو یہ سرکار غریب نواز سے بڑی محبت کرتے تھے جی، سرکار غریب نواز سے ان کو بڑی محبت تھی، اور ایک عرصے دراز تک خواجہ غریب نواز کی مزار پر اعتکاف کیا تھا انہوں نے۔ چنانچہ جب یہ پہنچے ناگپور آئے تو لوگ ان سے ملنے آئے، تو کسی نے مجلس میں کہہ دیا کہ حضور آپ ناگپور آئے ہوئے ہیں، ایک بہت بڑے بزرگ یہاں تشریف رکھتے ہیں، سرکار تاج الاولیاء بابا تاج الدین، آپ آئے ہیں تو ان سے ملنا چاہیے، آپ کو ملاقات کرنی چاہیے۔ تو ان کو اپنی بزرگیت کا تھوڑا سا روب تھا ان میں، تو انہوں نے بے ساختہ کہہ دیا کہ ہم خواجہ والے، ہم کو ایسے باواؤں سے کیا ضرورت ہماری، ہم خواجہ والے، ہمیں ایسے بزرگوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم کیوں ملنے جائے جی ان سے۔ بول دیا، بہرحال رات ہوئی، اپنے مرید کے گھر یہ سوئے، تو رات میں خواب دیکھتے ہیں۔ خواب دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اجمیر شریف کا سما خانہ ہے، ابھی بھی سما خانہ دکھاؤں گا اگر جو اجمیر گئے ہیں، اور وہاں پہ ایک دربار بھرا ہوا، شاہی دربار، بڑی رونق ہے، بڑے حسین چہرے والے، خوبصورت چہرے، بزرگ ترین لوگ وہاں نظر آ رہے ہیں، ہر کسی کا چہرہ دیکھو تو محسوس ہوتا ہے یہ اولیاء کی مجلس ہے۔ اور جب یہ آگے بڑھتے ہیں، یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں، اس بزم کے قریب آگے گئے تو دیکھا کہ بیچ کے بالکل چاروں طرف وہ بزرگان دین گھیرے ہوئے، بیچ میں ایک تخت ہے اور اس پہ تاج الاولیاء بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر دیکھتے ہیں کہ سرکار غریب نواز تشریف لاتی ہیں، ایک خادم نے ایک تھال لایا، تھال سے دستر ہٹایا گیا تو ایک زرین زرنگار رونق اور چمکدار ایک تاج رکھا ہوا ہے۔ سرکار غریب نواز نے تاج اٹھایا اور بابا جان کے سر پہ رکھا۔ یہ کھڑے دیکھ رہے ہیں، تو خواب میں دیکھتے بابا جان ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے کیوں رے محبت شاہ، یہی ہے تیرے معین الدین؟ یہ سب ناز کی باتیں ہیں بھائی، کیوں محبت شاہ یہی ہے تیرے معین الدین؟ تو سرکار غریب نواز نے بڑی تنبیہن نگاہ سے دیکھا، یعنی محبت شاہ کی طرف تھوڑا جلال میں دیکھا، گویا یہ کہنا چاہ رہے کہ کسی بھی بزرگ کو کمتر سمجھنا نہیں چاہیے۔ بس اسی وقت ان کی نیند کھلی، پریشان اور بے چین ہو گئے، ہڑبڑا گئے، اور بے چین ہونے کے بعد صاحب اپنے مرید کو اٹھایا اور کہا فوراً ابھی بگی یا پالکی کا انتظام کرو، تاج الاولیاء کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ تو کہتے حضور صبح ہونے کا انتظار کیجیے، رات ہے۔ سرکار بولے ہو سکتا ہے آرام کرو۔ کہا کچھ بھی ہو، اگر وہ سو رہے ہیں اپنے حجرے میں، حجرے کے باہر پڑا رہوں گا، جب چاہیں گے بیدار ہوں گے، تب چاہیں گے زیارت دیدار کروائیں گے، مجھے ابھی لے چلو۔ بڑی مشکل سے راتوں رات بس اب بگی کا انتظام ہوا، بگی میں بیٹھے، اور رات ہی میں صاحب وہ پہنچتے ہیں سرکار تاج الاولیاء کا شکر درہ میں، اس وقت جو ہے قیام ہے۔ اتفاق جیسی پہنچے تو بابا جان جاگ رہے تھے۔ خادم نے کہا کہ حضرت جاگ رہے ہیں، بولے ملاقات ہو سکتی ہے؟ کہا ہاں جائیے آپ، اجازت ہے۔ تو جیسی پہنچے تو بابا جان دیکھ کر بے ساختہ جلال میں فرماتے محبت شاہ دیکھ لیا ہمارا مقام، یہاں دماغ لے کر نہیں آتے جی، یہاں عقل لے کر نہیں آتے۔ بس ایک قدموں میں گر گئے، رونے لگے، بولے سرکار معافی چاہتا ہوں اپنے